अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियां में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की कहानी इतनी खौफनाक है कि इसको रात में अकेले बैठकर सुनने की गलती मत कीजिएगा। लेकिन चलें, आज देखते हैं कि आप लोग कितने बहादुर हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बात तो बताना भूल ही गई। इससे पहले कि कहानी का बाकायदा आगाज करूं, आपसे एक छोटी सी दरखास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मिस्टर तलाल कार एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए। मिस्टर तलाल की अचानक मौत से मिसेस तलाल को बहुत सदमा हुआ। वो 3 दिन तक बेहोश रही। 3 दिन के बाद जब उनको होश आया तो उन्हें यूं लगा कि जैसे उनके जीने का कोई फायदा नहीं। मगर फिर जल्दी उन्हें याद आया कि उनकी एक बेटी है और उनको अपना ये फैसला बदलना पड़ा। मिसेस तलाल ने खुद को अपनी बेटी के लिए जिंदा रखा। उन्होंने इद्दत खत्म होने के बाद अपने मरहूम शौहर का बिजनेस संभाल लिया और फिर अपने मरहूम शौहर की कंपनी को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मिसेस तलाल ने न अपने आराम का ख्याल किया और न अपनी सेहत का। उनको कुछ खबर न थी कि कब दिन हुआ और कब रात। मिसेस तलाल को तो बस काम करने का एक जुनून था। वो अपने शौहर की कंपनी को इंटरनेशनल कंपनी बनते हुए देखना चाहती थी। ऐसी जिद्दोजहद में उन्हें अपनी इकलौती बेटी का ख्याल भी ना रहा। उन्होंने अपनी बेटी नायला के लिए एक गवर्नेंस मुकर्रर कर दी, मगर दुनिया की कोई औरत माँ की जगह ले ही नहीं सकती। नायला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो एहसास कमतरी का शिकार हो गई। वक्त तेजी से गुजरता रहा और नायला ने इंटर के इम्तिहानात पास कर लिए और उसके बाद फिर मजीद आगे कॉलेज में पढ़ाई करने लगी। कॉलेज में उसकी दोस्ती सना से हुई, जो एक बहुत ही हंसमुख और बातूनी लड़की थी। सना के 3 दोस्त और थे, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की थी, इरम, इमरान और सैफ। इरम और इमरान की मंगनी हो चुकी थी। सैफ भी उसका क्लास फेलो था। नायला को जब सैफ पहली नजर में ही पसंद आ गया। सना के ग्रुप से दोस्ती करने की एक वजह ये भी थी कि असल में वो सैफ को पसंद करने लग गई थी। एक दफा तमाम दोस्तों ने मिलकर पिकनिक मनाने का फैसला किया। चीजें खरीदकर वो लोग पिकनिक की जगह पर इकट्ठे हुए। वहां पर बहुत सी बातें की, फिर कुछ खेल खेले और उसके बाद तो जब वो लोग थक गए खेल खेल कर, तो शाम होने से काफी देर पहले उन्होंने पार्सल गेम का आगाज किया। सैफ के साथ सना और सामने नायला बैठी थी, जबकि इरम और इमरान आमने सामने थे। ये तमाम लोग दायरे की सूरत में बैठे थे। अचानक डब्बा सैफ के हाथ में रुका तो पर्ची पर लिखा था कि सामने वाले को रोमांटिक डायलॉग कहो। जब सैफ ने लिखी हुई बात को जोर से पढ़ा तो नायला को ऐसे लगा जैसे उसके दिल की तारों को किसी ने छेड़ दिया है, और दूसरी तरफ किसी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सैफ ने पर्ची को फौरन फाड़ दिया और कहा, मुझ पर जुर्माना हो गया, इसीलिए मैं शाम को आइसक्रीम खिलाऊंगा। नायला को सैफ का इस तरह से इजहार करना बहुत बुरा लगा। गेम फिर शुरू हो गई और फिजा में फिर कह गूंजने लगे। सैफ पर एक बार फिर बारी आई और इस बार पर्ची पर लिखा था कि अपनी पसंदीदा शख्सियत को बोल दो। सैफ फौरन भागकर गया और एक गुलाब तोड़ लाया और सना को दे दिया। सब हंसने लगे, मगर नायला के अंदर तो गोया किसी ने आग लगा दी। वो खास तौर पर सिर्फ सैफ के लिए तो इस ग्रुप में शामिल हुई थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि जैसे सैफ सना को पसंद करता है। वो सबको छोड़कर वहां से चली गई। घर आकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ी हो गई और रोने लगी। उसे खुद पर गुस्सा आ गया कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत क्यों नहीं है। सैफ उसे क्यों नहीं चाहता। गुस्से में आकर उसने आईना ही तोड़ दिया और वहीं बैठकर रोने लगी और बेहोश हो गई। रात को जब मुलाजमा नायला से खाने का कहने आई तो उसने देखा कि नायला फर्श पर बेसुध गिरी पड़ी है। उसने जल्दी से नायला की माँ को बुलाया और उन्होंने फिर डॉक्टर को फोन कर लिया। नायला की आंखें खुली तो खुद को बिस्तर पर पाया। डॉक्टर ने उसकी मामा को हिदायत दी कि इसका बहुत खास ख्याल रखें। डॉक्टर के जाने के बाद नायला की मामा यानी कि मिसेस तलाल ने कहा कि बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर नासिर कह रहे थे कि तुम शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो, तो मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकती हो। नायला ने कहा, कुछ नहीं मामा, कोई खास बात नहीं है,
दूसरे दिन मिसेस तलाल और नायला तारिक फर्नीचर शॉप में मौजूद थे। ये फर्नीचर शॉप लाहौर की मशहूर फर्नीचर शॉप थी। मिसेस तलाल, जो कि पहले से ही दुकानदार को जानती थी, उनसे बातें करने लगी, जबकि नायला शॉप में मौजूद ड्रेसिंग टेबल को देखने लगी। अभी तक उसे कोई ड्रेसिंग टेबल पसंद ही नहीं आया था। अचानक एक ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा पर्दा खुद ब खुद नीचे गिर गया। नायला उस ड्रेसिंग टेबल की तरफ मुतवज्जे हुई। वो एक आम सा ड्रेसिंग टेबल था। नायला ने आगे कदम बढ़ाने चाहे, मगर अचानक किसी अनजानी कुव्वत ने उसके कदम रोक लिए। अचानक नायला को आईने में से एक आवाज सुनाई दी, एक अजीब आवाज, जिसे सुनकर नायला का दिमाग मायूस हो गया। आवाज बहुत डरावनी थी, भारी और गजबनाक। यूं महसूस हो रहा था कि जैसे बादल गरज रहे हैं। इस भयानक आवाज ने नायला को मुखातिब किया, नायला, तुम मेरी गुलाम हो और मैं तुम्हारा आका हूं। मैं जो हुक्म दूंगा तुमको तामील करनी होगी, बदले में तुम जो चाहे हासिल कर सकोगी। नायला ने अपना सर अस्बात में हिला दिया। उसके चेहरे पर एक मनहूस और पुरस्कार किस्म की मुस्कुराहट थी। ये ड्रेसिंग टेबल मुझे बहुत पसंद है। नायला ने इस बात में सर हिलाया और शॉप से निकलकर बाहर गाड़ी में जाकर बैठी। मिसेस तलाल पहले तो हैरान हुई। इसके बाद उन्होंने ड्रेसिंग टेबल की कीमत अदा की और कहा, ये ड्रेसिंग टेबल मेरे घर भिजवा दें। वो बाहर आकर गाड़ी में नायला के साथ बैठ गई और ड्राइवर को घर चलने के लिए कहा। मिसेस तलाल को पहली बार नायला के साथ बैठने से कुछ अजनबियत का एहसास हो रहा था। उन्होंने हैरानगी से नायला की तरफ देखा तो नायला के मुंह पर एक पुरस्कार से मुस्कुराहट रिंग रही थी। उसकी आंखों में बेइंतहा चमक थी। कॉलेज में सना और इरम ने नायला से उसके इस तरह अचानक चले जाने की वजह पूछी तो नायला ने सर दर्द का बहाना करके उन लोगों को मुतमईन कर दिया। एक शाम नायला नहाकर बाथरूम से बाहर निकली। उसने अपने बालों में ब्रश करने के लिए ब्रश उठाया और आईने के सामने आ खड़ी हुई। आईने के सामने खड़ी होकर जब उसने खुद को देखा तो वो देखती ही रह गई। उसने भरपूर नजरों से अपने पूरे वजूद को देखा। आज उसे अपना आप बहुत खूबसूरत लग रहा था। अचानक आईने के सामने धुआं छा गया और चंद लम्हों बाद दो बड़ी बड़ी खौफनाक आंखें, जो कि बहुत सुर्ख थीं, और उन आंखों के नीचे दरमियान में मोटे मोटे भद्दे होंठ थे। इन होठों पर बहुत मकरूह किस्म की मुस्कुराहट रिंग रही थी। नायला इस खौफनाक अक्स को देखकर पहले तो डर गई। इतने खौफनाक आवाज आई जो कि वो फर्नीचर शॉप में सुन चुकी थी। नायला, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने पिछले 15 सालों से कुछ नहीं खाया। जाओ अपनी मुलाजमा को बुलाओ, मैं उसे खाना चाहता हूँ। मैंने उसे तुम्हारे कमरे की सफाई करते देखा है। वो तवाना जिस्म की मालिक है। 1 हफ्ते तक मैं पुरसुकून रहूंगा। जाओ और उसे बुला लाओ। नायला को एक झटका लगा और उसने अपना गाउन पहना और कमरे से निकलकर किचन में गई, जहां उसकी मुलाजमा सालन पका रही थी। नायला ने पहले सोचा और फिर वो मुलाजमा के पास गई और कमरे की सफाई ना करने के बहाने से उसे कमरे में ले आई। ये आईना साफ करने के लिए कहा। उसने आईना साफ करने के लिए जैसे ही आईने पर हाथ रखा, उसे यूं लगा जैसे उसका हाथ किसी दहकती हुई भट्टी के अंदर चला गया हो। दर्द की एक तेज लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई और मुलाजमा ने अपना हाथ एक झटके से बाहर खींच लिया। मगर जैसे ही उसने अपना हाथ बाहर की तरफ खींचा, उसकी जोरदार चीख निकल गई, क्योंकि उसका हाथ गायब था और बाजू से खून निकल रहा था, जैसे किसी ने उसका हाथ चबा डाला हो। ये देखकर मुलाजमा बुरी तरह दौड़ गई। वो बाहर की तरफ भागने लगी, मगर नायला ने जल्दी से मुलाजमा को घसीट कर आईने की तरफ धकेल दिया और आईने के अंदर से किसी ने मुलाजमा को पकड़ लिया, जो कि यकीनन उस आईने के अंदर ही रहता था। वो मनहूस आईना मुलाजमा को चबा चबा कर मजे ले लेकर खाने लगा। आईने ने जब मुलाजमा की टांग को चबाया तो कमरे के बाहर एक और चीख गूंजी, जो कि मिसेस तलाल की थी। वो शायद नायला के कमरे में मुलाजमा की चीख सुनकर आई थी और खूनी आईने को मुलाजमा को खाते देख चुकी थी। उन्होंने जब देखा आईना उनकी तरफ कहर आलूद नजरों से देख रहा है तो वो भाग कर नीचे जाने लगी। अचानक उन्हें चक्कर आया और वो चकरा कर सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई। नायला के घर इस वक्त बहुत से लोग उसकी वालदा की वफात पर ताज़ियत करने आए हुए थे और इनमें सना, इरम, सैफ और इमरान भी थे। नायला का तो रो रो कर बुरा हाल था। सब लोग उसे तसल्लियां दे रहे थे, मगर बेसुध। रात को जब सब लोग चले गए तो इरम और इमरान ने फैसला किया कि वो नायला के घर रहेंगे
کیونکہ ابھی نائلہ کا زخم تازہ تھا اور نائلہ کو اکیلا رہنا اور اس طرح سے چھوڑنا ٹھیک نہیں تھا، جبکہ ثنا اور سیف اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ رات کو ارم کو پیاس لگی۔ اس نے جگ کی طرف دیکھا جو خالی تھا۔ چنانچہ ارم نے جگ اٹھایا اور وہ کچن سے پانی لینے کے لیے کمرے سے باہر آئی۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے ارم نائلہ کے کمرے کے سامنے سے گزری تو ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ نائلہ کے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ارم بہت حیران ہوئی، کیونکہ عمران تو نیچے والے کمرے میں سو رہا تھا، چوکیدار گیٹ پر تھا، ملازمہ کافی دنوں سے لاپتہ تھی۔ پھر یہ نائلہ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ ارم کافی دیر ٹھہری رہی، پھر نائلہ کے کمرے کے قریب گئی اور دیوار کے ساتھ کان لگائے تو حیران رہ گئی۔ اندر سے نائلہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور ایک مردانہ بھاری آواز جو کہ نائلہ سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری ماما کو ختم کرنا ضروری تھا، کیونکہ وہ میری اصلیت جان چکی تھی۔ اگر میں اس کا بروقت خاتمہ نہ کرتا تو وہ ہمارے لیے خطرہ بن جاتی۔ ارم کے ذہن میں تو آندھیاں چلنے لگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنٹی کو قتل کیا گیا ہے، مگر کیوں؟ ارم بڑبڑائی۔ اس نے تجسس کے مارے کمرے کے دروازے کی چابی کے سوراخ سے اندر جھانکا تو اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ نائلہ اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی رو رہی ہے، اور ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں انتہائی خوفناک شکل کا عکس دکھائی دے رہا تھا، جس کی صرف ڈرونی آنکھیں اور بھدے ہونٹ ہی نہیں، پورا چہرہ ہی خوفناک تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر ارم کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً اٹھی اور آرام سے سیڑھیاں اترتی ہوئی عمران کے کمرے میں آئی۔ اس نے عمران کو ساری حقیقت بتائی۔ پہلے تو عمران کو یقین ہی نہیں آیا، مگر جب ارم نے اسے بتایا کہ اس نے آئینے کے اندر خوفناک عکس خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو عمران سوچنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ نائلہ کی امی کی گردن صرف 7 سیڑھیوں سے گر کر ٹوٹی تھی، جو کہ بظاہر ناممکن سی بات تھی۔ عمران کچھ دیر سوچتا رہا کہ اب وہ کیا کرے، پھر اچانک اس نے ٹیلی فون اٹھایا اور سیف کے گھر فون کیا۔ کافی دیر تک بیل جاتی رہی، مگر کسی نے فون نہ اٹھایا۔ عمران نے فون بند کیا اور پھر ثنا کے گھر فون کیا۔ تھوڑی دیر بعد ثنا نے فون اٹھایا۔ اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران نے جلدی سے اسے ساری بات بتائی۔ پہلے تو ثنا کو یقین نہیں آیا، پھر اسے یقین کرنا پڑا۔ عمران نے کہا کہ اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ثنا نے کہا کہ تم نائلہ کو بلاؤ اور اس سے بات کرو کہ وہ آئینے کا خاتمہ کر دے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ میں ابھی نہیں آ سکتی، میری ممی کے سر میں بہت درد ہے۔ صبح کو میں اور سیفی آئیں گے اور آئینے کا خاتمہ کر دیں گے۔ تم جلدی سے نائلہ کے پاس چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ آسیبی آئینہ نائلہ کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ عمران نے اوکے کہا اور فون رکھ دیا۔ نائلہ، عمران اور ارم نیچے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ نائلہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ارم اٹھ کر نائلہ کے پاس گئی اور نرمی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، نائلہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر وہ آئینہ تمہاری ماما کا خون کر سکتا ہے تو وہ کبھی تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نائلہ نے سر اٹھایا اور باری باری ارم اور پھر عمران کو دیکھا اور پھر بولی، ارم ہم آئینے کا رات کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم سب کو ہی اس کا خاتمہ کریں گے۔ نائلہ کی بات سن کر دونوں نے سر ہلا دیا۔ نائلہ سر جھکائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کمرے میں جا کر کمرے کو لاک کیا اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ رنگ رہی تھی جو کہ بہت خوفناک تھی۔ عمران اپنے کمرے میں آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے خوشی تھی کہ نائلہ خونی آئینے کی پوری طرح غلام نہیں ہوئی تھی، ورنہ وہ کبھی بھی آئینے کے خاتمے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ عمران یہی سب باتیں سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے باتھ روم میں سے ایک عجیب طرح کی آواز سنائی دینے لگی، ایسی آوازیں کہ جیسے کوئی چیز ابل رہی ہو۔ عمران بہت حیران ہوا۔ وہ اٹھا اور باتھ روم کے دروازے کے ساتھ جا کر کان لگائے تو یوں لگا جیسے کوئی چیز ابل رہی ہے۔ باتھ روم کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ باتھ روم کے اندر سے بہت گرمائش آ رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ باتھ روم کے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سامنے نہانے کے ٹب پر پڑی تو وہ اچھل پڑا، کیونکہ ٹب میں پانی کھول رہا تھا جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ عمران کچھ لمحے وہیں ٹھہر کر بغور معائنہ کرتا رہا، مگر اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ عمران نے جیسے ہی ایک قدم آگے بڑھایا تو اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گرم پانی میں جا گرا اور چیخنے لگا۔ نائلہ کے جانے کے بعد ارم بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور آسیبی آئینے کے متعلق سوچنے لگی۔ کافی دیر کے بعد وہ اٹھی تاکہ لائٹ آف کر دے، کیونکہ روشنی کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ساتھ پڑے بیڈ لیمپ کے بلب کو آف کر دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اچانک اسے ایسا لگا کہ بلب جل رہا ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اور دیکھا
واقعی بلب تو جل رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے خود بلب کو بند کیا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ بلب خود بخود آف ہو گیا۔ وہ ڈر گئی۔ ایک دم سے بلب پھر آن ہو گیا اور کچھ لمحوں بعد خود آف ہو گیا۔ بلب کافی دیر تک آن آف ہوتا رہا۔ ارم نے سوچا کہ ضرور بلب خراب ہو گیا ہوگا۔ اس نے اس خیال کے تحت کمرے کی لائٹ آن کی۔ وہ بیڈ لیمپ کے قریب آئی۔ اس نے لیمپ کا سوئچ نکالا اور پھر بلب نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور بلب نکال لیا۔ اچانک سوئچ خود بخود بلنک کرنے لگا اور ہولڈر میں سے کرنٹ آ گیا اور ارم اس بات سے بے خبر تھی۔ اس نے بلب کو غور سے دیکھا۔ بلب تو بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ پھر یہ خود بخود جل بجھ کیسے رہا ہے۔ ایک خیال کے تحت کہ کہیں ہولڈر میں کوئی نقص نہ ہو، اس نے ہولڈر کو دیکھا تو ہولڈر کے اندر اسے گرد کی ایک موٹی تہ نظر آئی۔ ارم مسکرانے لگی۔ وہ سمجھ گئی کہ گرد کی وجہ سے بلب آن آف ہو رہا ہے۔ اس نے گرد صاف کرنے کی کوشش کی مگر اس کی زوردار چیخ نکل گئی کیونکہ اسے زبردست کرنٹ کا جھٹکا لگا۔ نائلہ کی بند آنکھیں خود بخود کھل گئیں۔ وہ اٹھی، کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر آ کر اس وقت بھی اس کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ رنگ رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر عمران کے کمرے میں آئی۔ کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ نائلہ کمرے میں داخل ہوئی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نائلہ باتھ روم میں داخل ہوئی اور اس کی نظر سامنے ٹب پر پڑی جہاں عمران کی لاش پڑی تھی۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کا منہ، گردن اور سینے پر جلن کی وجہ سے چھالے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ نائلہ طنزیہ انداز میں مسکرائی اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر ارم کے کمرے میں آئی۔ ارم بیڈ سے نیچے گری ہوئی تھی، ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑی تھی۔ ارم کے چہرے پر بھی شدید کرب کے تاثرات تھے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ نائلہ نے یہ سب دیکھ کر ایک زوردار قہقہ لگایا۔ میرا خاتمہ کرنا چاہتے تھے؟ میرا؟ میں سب کو ختم کر دوں گا، میں سب کو ختم کر دوں گا۔ نائلہ کے منہ سے آئینے کی آواز نکلی۔ ثنا کے ذہن میں اس وقت آندھیاں چل رہی تھی۔ اس نے صبح سیف کو فون کر کے گھر بلایا۔ رات کی ساری بات اور اس کے بعد سیف اور ثنا نائلہ کے گھر گئے اور ارم اور عمران کے متعلق دریافت کیا۔ نائلہ نے جو بات بتائی وہ سن کر انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ نائلہ نے کہا کہ صبح کو ناشتے سے پہلے ارم اور عمران گاڑی لے کر چلے گئے تھے اور ابھی تک نہیں آئے۔ ثنا حیران تھی کہ ارم اور عمران کو جانے کی کیا ضرورت تھی۔ ثنا اور سیف نے اپنے اپنے گھروں میں فون کر کے بھی پوچھا مگر وہاں سے بھی یہی اطلاع ملی کہ نہ ارم اور نہ عمران آیا ہے۔ ثنا نے کہا وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ انہوں نے تو خود کہا تھا کہ میں سیف کو لے کر نائلہ کے گھر آ جاؤں۔ نائلہ نے چونک کر ثنا سے پوچھا، کیوں؟ انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا؟ اس سے پہلے کہ ثنا کچھ کہتی سیف بولا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ یہ نہیں بتایا کہ کیا ضروری بات کرنی تھی۔ خیر، جب وہ لوگ آ جائیں تو ہمیں اطلاع کر دینا میرے موبائل پر، میں اور ثنا جا کر پولیس میں خبر کرتے ہیں۔ یہ کہتی اس نے ثنا کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے، سیف نے گاڑی چلائی اور کافی دور جانے کے بعد سیف نے گاڑی ایک طرف کر دی اور ثنا سے کہنے لگا کہ ارم اور عمران کہیں نہیں گئے بلکہ نائلہ کے آئینے نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ثنا کو ایک دم جھٹکا لگا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا نہیں، یہ ہو چکا ہے، سیف نے کہا۔ اب جلد ہی اس آئینے کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ کیا تم کو پتا ہے نائلہ نے یہ آئینہ کہاں سے خریدا ہے؟ سیف نے پوچھا۔ ہاں، ارم نے بتایا کہ نائلہ نے یہ آئینہ طارق فرنیچر سے خریدا ہے، ثنا نے بتایا۔ سیف نے گاڑی چلا دی اور وہ طارق فرنیچر شاپ کی طرف روانہ تھے۔ نائلہ کے گھر پولیس اسٹیشن سے فون آیا اور اس کی گاڑی کا نمبر بتا کر پوچھا کہ کیا یہ آپ کی گاڑی ہے؟ نائلہ کے اقرار کرنے پر انہوں نے بتایا کہ آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس کے اندر 2 افراد سوار تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، اور وہ دونوں ہلاک ہو گئے ہیں۔ دونوں کی لاشیں شناخت نہیں ہو رہی، آپ آ کر شناخت کر جائیں۔ نائلہ نے ریسیور رکھ دیا اور اس کے بعد اس نے سیفی کے موبائل پر فون کر کے کہہ دیا کہ ارم اور عمران کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، میں پولیس اسٹیشن جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر فون بند کر کے وہ پولیس اسٹیشن جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس رات نائلہ کے آئینے نے ان دونوں کو اپنی طاقت سے گاڑی میں سوار کروایا اور دور کھائیوں والے علاقے میں لے جا کر ایک کھائی میں گرا دیا۔ پیٹرول کی ٹنکی چونکہ کھول دی تھی، اسی لیے جیسے ہی گاڑی کھائی میں گری
تو گاڑی میں آگ لگ گئی اور اس طرح ان دونوں کی لاشیں بھی جھلس گئی، جس سے کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا۔ سنا اور سیف مسز رابرٹ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ فرنیچر شاپ والوں سے پتہ لگا تھا کہ آئینہ انہوں نے کرسچن عورت مسز رابرٹ سے خریدا تھا، چنانچہ وہ مسز رابرٹ سے ملنے گئے ان کے گھر۔ تھوڑی دیر بعد مسز رابرٹ تشریف لائیں۔ سیف نے پہلے ساری حقیقت بتائی تو مسز رابرٹ نے کہا، واقعی وہ ایک آسیبی آئینہ ہے، اس نے بہت سے لوگوں کا خون کیا ہے۔ میں چونکہ بوڑھی تھی اسی لیے میں اس آئینے کا مقابلہ نہ کر سکی۔ بہت سے لوگوں نے آئینے کو ختم کرنے کی کوشش کی مگر کوئی بھی اسے ختم نہیں کر سکا۔ سیف نے پوچھا کہ آپ نے یہ آئینہ کہاں سے لیا؟ تو انہوں نے بتایا، یہ آئینہ میرے شوہر کے گھر میں موجود تھا۔ یہ آئینہ ہر ہفتے بعد ایک صحت مند انسانی جسم مانگتا ہے اور بدلے میں وہ ہر خواہش پوری کر دیتا ہے۔ دراصل اس آسیبی آئینے کا آسیب ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ بچپن میں اس کے ماں باپ مر گئے، وہ کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا مالک تھا، کوئی اس کی اصلاح کرنے والا نہ تھا، وہ برائی کی راہ پر چل نکلا۔ دنیا کی ہر برائی اس کے اندر تھی، وہ شیطان کا چیلا تھا۔ خدا نے اسے سزا دی اور اس کی ساری جائیداد اور ساری دولت ختم ہو گئی۔ وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا، اس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ ایک دن شدید بارش آئی اور ایک غار میں جا بیٹھا۔ اچانک اس کی نظر ایک چھپکلی پر پڑی جو کہ بہت موٹی اور تازہ تھی۔ وہ چونکہ بہت بھوکا تھا، اس نے چھپکلی کو پکڑا اور کھا گیا۔ بھوک اتنی زیادہ تھی اسے کہ چھپکلی بھی لذیذ لگی۔ اسے وہاں پر موجود 2-3 چھپکلیوں کو اور کھا لیا اور اپنی بھوک مٹائی اور پھر وہیں سو گیا۔ دوسرے دن اسے کوئی چھپکلی نہ ملی تو اس نے ایک کتے کو پکڑ لیا اور کتے کے گوشت کو کھا لیا اور اس کے خون سے پیاس بجھائی۔ وہ 1-2 ہفتوں تک اسی طرح کرتا رہا۔ ایک دفعہ ایک گڈریا وہاں سے گزر رہا تھا، اس کے ریوڑ کے قریب گیا، ایک بھیڑ کو دبوچا اور بھیڑ کو کھانے ہی لگا تھا کہ اتنے میں گڈریا نے اسے زوردار دھکا دیا اور وہ اس کے پاس سے ہوتا ہوا لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ اس شخص نے غصے میں آ کر گڈریے پر دانت کاٹ دیے۔ وہ کافی دیر تک اس کا خون پیتا رہا۔ جب خون پی چکا تو اس نے گڈریے کی لاش ادھیڑی، اس کے گوشت کو کھانے لگا۔ اس کو پہلی بار زندگی کا مزہ آیا۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھایا اور پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ 1 ہفتے تک اسے خوراک کی طلب نہ ہوئی۔ پھر 1 ہفتے کے بعد اس نے ایک عورت کو قتل کیا اور اپنی خوراک بنایا۔ اس طرح وہ لوگوں کو مارتا۔ پولیس چوکنا ہو گئی کیونکہ آئے روز لوگوں کی ادھڑی ہوئی لاشیں ملنے لگی۔ لوگ گھروں میں رہنے لگے۔ ایک دفعہ ایک 11 سالہ معصوم لڑکے کا گوشت کھا رہا تھا کہ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے سزائے موت دے دی گئی۔ پھانسی کے تختے پر اس کی لاش 3.5 گھنٹے تک تڑپتی رہی۔ میرا شوہر جو کہ پولیس انسپکٹر تھا وہ اس بات کا گواہ ہے کیونکہ اس کے سامنے اسے پھانسی دی گئی تھی، چونکہ اس شخص کے اعمال نامے سیاہ تھے۔ ایک بدکار انسان تھا، چنانچہ اس کی روح آسمان پر نہ جا سکی اور زمین پر ہی بھٹکتی رہی۔ ایک دفعہ میرے شوہر نے خواب میں دیکھا کہ وہی آدمی جو کہ پھانسی پر چڑھایا جا چکا ہے وہ میرے شوہر کے پاس بیٹھا ہے اور میرے شوہر سے کہتا ہے کہ میں بہت بھوکا ہوں، میں کچھ کھا بھی نہیں سکتا کیونکہ میں ایک بدرو ہوں، اسی لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا اب تم میرے دل پر یہ خنجر پیوست کرو۔ اس طرح میری گندی آتما اس آئینے میں ایک ڈریسنگ ٹیبل میں جو ساتھ پڑی تھی چلی جائے گی۔ اس آئینے میں میری روح جانے کے بعد میں شیطانی طاقتوں کا مالک ہو جاؤں گا اور طاقتور بن جاؤں گا۔ پھر تم میرے پیروکار بن جانا اور ہر ہفتے ایک صحت مند جسم کے مالک عورت یا مرد کو لے آنا، میں اس سے اپنی بھوک مٹاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ شخص ایک میز پر لیٹ گیا۔ میرے شوہر نے خنجر اٹھا کر اس کے سینے میں کھونپ دیا۔ خنجر کھونپنے سے اس شخص کے سینے میں سے خون کا ایک فوارہ نکلا اور میرے شوہر کے کپڑوں پر آن گرا۔ میرا شوہر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ان کے دل کی دھڑکن بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ محض ایک خواب تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ چونک اٹھے کیونکہ اس کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہر ہفتے میرے شوہر کو خواب میں نظر آتا کہ وہ کسی لاش کو پکڑ کر لاتے ہیں اور ڈریسنگ ٹیبل کے طرف دھکیل دیتے ہیں۔ وہ ان خوابوں سے بہت پریشان رہنے لگے کیونکہ وہ جس شخص کا خواب میں خون ہوتا دیکھتے، خواب کے بعد وہ شخص لاپتہ ہو جاتا۔ میرے شوہر کی ترقی ہو گئی اور وہ DSP بن گئے۔ میری ان سے شادی ہو گئی۔ ہر ہفتے بعد میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی تھی، اسی لیے میں اس بات سے آگاہ نہ ہو سکی۔ شادی کے 2 سال بعد میں حسب عادت ہفتے کے آخری دن اپنے مائکے جا رہی تھی کہ میں راستے سے ہی واپس آ گئی کیونکہ مجھے کوئی ٹیکسی نہ ملی اور میرے پاؤں میں موچ آ گئی۔
لہٰذا مجھے گھر واپس آنا پڑا۔ میں گھر واپس آئی تو میں نے بہت دل خراش منظر دیکھا کہ میرے شوہر ہمارے پڑوس میں رہنے والے مسٹر ندیم کو، جو کہ بے ہوش ہیں، گھسیٹ کر نیچے تہہ خانے کی طرف لے جا رہے ہیں جو ہر وقت بند رہتا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ اس کے بعد میرے شوہر مسٹر ندیم کو تہہ خانے میں چھوڑ کر واپس بیڈ روم میں جا کر سو گئے۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو جگایا، وہ اٹھ بیٹھے۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ نے مسٹر ندیم کو تہہ خانے میں کیوں بند کیا ہے؟ میرے شوہر میرا منہ دیکھنے لگے۔ وہ کہنے لگے تم کو کیسے پتا چلا؟ میں نے تو خواب میں ایسا کیا ہے۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پورے گھر میں مسٹر ندیم صاحب کی کربناک چیخیں گونجنے لگی۔ ہم دونوں میاں بیوی سہم کے رہ گئے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم پولیس بلاتے ہیں۔ میں نے فون اٹھایا تو فون بند تھا۔ اتنے میں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ہمارے سامنے ڈریسنگ ٹیبل خود کھڑا تھا۔ اس کے آئینے میں بہت ہی بھیانک عکس تھا کہ جسے دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی، اور وہ آئینہ بہت بھیانک تھا۔ آئینہ ہم سے مخاطب ہوا اور ہمیں اپنے ماضی کے متعلق بتایا، اور پھر کہا کہ اگر تم لوگوں نے میرے متعلق کسی کو بھی بتایا تو میں تم لوگوں کو ختم کر دوں گا۔ ہم لوگ ڈر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد میرے شوہر ایک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ میں نے وہ آئینہ طارق روڈ فرنیچر والوں کو جلانے کے لیے کہا، مگر انہوں نے بیچنے کے چکر میں اسے نہ جلایا، حالانکہ میں نے انہیں ساری تفصیل بتائی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے یہ خنجر بھی دیا تھا۔ پھر انہوں نے ایک خنجر دکھایا اور کہا کہ یہ خنجر اگر اس آئینے میں کھونپ دیا جائے تو آئینہ ختم ہو جائے گا۔ پوری تفصیل بتانے کے بعد ثنا اور سیف بہت حیران ہوئے۔ ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ آپ مجھے یہ خنجر دے دیں، میں انشاءاللہ اس آسیبی آئینے کا خاتمہ کر دوں گا، سیف نے پرعزم لہجے میں کہا، اور انہوں نے پھر وہ خنجر ان کو دے دیا۔ ثنا نے وہ خنجر لے کر اپنے پرس میں رکھ لیا اور کہا، ہم کب تک مقدس پانی لینے آئیں؟ کیونکہ مسز رابرٹ نے کہا تھا کہ تم لوگ اگر مقدس پانی سے نہا لو گے تو وہ آسیبی آئینہ تم لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اس پر دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ سیفی نے بھی پرعزم لہجے میں کہا کہ جی ضرور۔ تو پھر مسز رابرٹ نے صلاح دی، ہاں ضرور، میں فادر جارج سے تمہارے لیے مقدس پانی لاؤں گی، تم اس مقدس پانی سے نہا لینا، اس طرح وہ آئینہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ مسز رابرٹ نے کہا، فادر جارج اس وقت تو عبادت کر رہے ہوں گے، تم لوگ کل ٹھیک 9 بجے پتہ کر لینا۔ اس کے بعد ثنا اور سیف وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن مسز رابرٹ نے 8:30 بجے چرچ میں فون کیا اور فادر جارج کو بلایا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میڈم تھوڑی دیر انتظار کریں، فادر ابھی آ رہے ہیں۔ مسز رابرٹ نے اوکے کہا اور وہ ہولڈ پر آ گئیں۔ اچانک سے مسز رابرٹ کو زوردار کرنٹ کا جھٹکا لگا۔ انہوں نے ریسیور چھوڑ دیا۔ وہ حیرانگی سے ریسیور کو دیکھنے لگیں کہ ریسیور میں کرنٹ کیسے آ سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ریسیور خود بخود اٹھا اور ٹیلی فون کی تار مسز رابرٹ کے گلے کے ارد گرد لپٹنے لگی اور ان کی گردن گھٹ گئی اور وہ مر گئے۔ ثنا اور سیف مسز رابرٹ کے گھر پر آئے تو پولیس موجود تھی جو مسز رابرٹ کے قتل کی تفتیش کر رہی تھی۔ کسی نے مسز رابرٹ کا گلا گھونٹ کر ان کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اب ثنا اور سیف کو فادر کا بھی پتہ نہیں تھا کہ کون سے فادر سے مقدس پانی لینا ہے، لہٰذا ان دونوں کو ناکام واپس آنا پڑا۔ رات کو 12 بجے کے قریب ثنا کے کمرے میں فون کی گھنٹی بجی۔ ثنا نے فون اٹھایا تو وہ اچھل پڑی کیونکہ فون پر نائلہ تھی اور نائلہ اسے اپنے گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ نائلہ نے کہا کہ اگر وہ گھر نہ آئی تو اپنی موت کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ ثنا پریشان ہو گئی۔ اسے نائلہ سے پوچھنا چاہا کہ وہ اسے کیوں بلا رہی ہے، مگر نائلہ نے فون بند کر دیا۔ ثنا کچھ لمحے تو سوچتی رہی، پھر اس نے سیف کے گھر فون کیا، مگر وہاں سے بھی کوئی فون ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد ثنا نے نائلہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانے کے لیے باہر نکلی کہ اس کو مسز رابرٹ کا دیا ہوا خنجر یاد آ گیا۔ اس نے احتیاطاً وہ خنجر لے لیا اور اسے پرس میں ڈال لیا۔ ثنا نائلہ کے گھر داخل ہو گئی۔ گیٹ پر چوکیدار نہیں تھا، وہ گھر کی لائٹ بھی آف تھی۔ ثنا نے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں قدم رکھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے قدم بڑھایا۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا۔ ثنا اس وقت ڈرائنگ روم میں موجود تھی اور اسے نائلہ کی آواز سنائی دی، اوپر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ نائلہ کی آواز ہر طرح کے جذبات سے آ رہی تھی۔ ثنا اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ نائلہ کے کمرے کے سامنے تھی۔ نائلہ کے کمرے میں 0 وولٹ کا بلب جل رہا تھا۔ ثنا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھاتے کھاتے بچی۔ اس نے فوراً نیچے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی کیونکہ وہ سیفی کی لاش تھی۔ سیفی کے منہ اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ ثنا فوراً سیفی کی لاش سے لپٹ گئی اور کہا، اٹھو سیفی اٹھو،
آنکھیں کھولو، یہ اب کبھی نہیں اٹھے گا، مار دیا ہے میں نے اسے۔ نائلہ نے کہا۔ کیوں؟ آخر کیوں مارا ہے تم نے اسے؟ ثنا نے چیختے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ وہ تمہیں چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں بلانے سے پہلے اسے بلایا۔ میں نے کہا کہ ثنا میرے پاس ہے، اگر تم نہ آئے تو میں ثنا کا خاتمہ کر دوں گی۔ یہ پاگلوں کی طرح دیوانہ وار میرے پاس بھاگ کر آ گیا۔ یہاں آ کر میں نے اسے بتایا کہ میں نے تو جھوٹ بولا تھا۔ یہ واپس جانے ہی لگا کہ میں نے اسے روکا، اسے کہا کہ میں تمہیں چاہتی ہوں، دل و جان سے چاہتی ہوں، میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی ہوں، میں تمہاری دیوانی ہوں۔ تو اس نے میری محبت کے جواب میں میرے منہ پر ایک تماچا مار دیا اور یہاں سے جانے لگا۔ اتنی بڑی غلطی کر کے میرے منہ پر تماچا مار کے تو کیا یہ زندہ رہ سکتا تھا؟ پھر میں نے اسے مار دیا، کیونکہ اگر یہ میرا نہیں ہو سکتا تو کسی کا نہیں ہو سکتا۔ نائلہ نے جواب دیا۔ ذلیل کمینی عورت، میں تیرا خون پی جاؤں گی، میں مار دوں گی تجھے۔ ثنا غصے سے چیخنے لگی۔ پاگل مت بنو ثنا، میں نے تم کو تمہاری بکواس سننے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے آئینے کے ماتحت بن جاؤ نا، تاکہ تم اور میں میرے آقا کے غلاموں میں اضافہ کر سکیں۔ نائلہ نے ثنا کو ڈانٹ کر کہا۔ ثنا نے کہا، میں تجھے اور تیرے آئینے کو ہی مار دوں گی۔ یہ کہہ کر نائلہ کے پاس تقریباً بھاگتے ہوئے گئی اور اس کا گلا دبانے لگی۔ نائلہ نے ثنا کو دھکا دیا، ثنا صوفے پر جا گری۔ نائلہ نے لوہے کا گلدان اٹھا کر ثنا کی طرف دے مارا، مگر ثنا فوراً نیچے جھکی، اس کی نظر اپنے پرس پر پڑی۔ ثنا بجلی کی سی تیزی سے اپنے پرس کی طرف لپکی اور آنن فانن اس میں سے خنجر نکالا اور نائلہ کو دے مارا۔ خنجر نائلہ کے سینے میں لگا اور وہ نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ ثنا سیفی کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے کار میں لے گئی اور پولیس اسٹیشن فون کر دیا۔ ساری حقیقت شروع سے لے کے آخر تک صاف صاف بتا دی۔ طارق فرنیچر شاپ میں ایک لڑکا اور لڑکی داخل ہوئے جن کی کچھ دنوں بعد شادی ہونے والی تھی۔ وہ لوگ اپنے لیے اپنی پسند کا فرنیچر خریدنے آئے تھے۔ دونوں ادھر ادھر پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھنے لگے کہ اچانک ایک ڈریسنگ ٹیبل کا پردہ گرا۔ لڑکی نے سرسری طور پر اس ڈریسنگ ٹیبل کو دیکھا۔ وہ آگے بڑھنے لگی مگر کسی انجانی قوت نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ لڑکی کو عجیب سی آواز سنائی دی جسے سن کر لڑکی کا دماغ معاف ہو گیا۔ آواز بہت بھیانک تھی، جیسے بادل گرج رہے ہیں۔ اس بھیانک آواز نے لڑکی کو مخاطب کیا۔ نبیہہ، تم میری غلام ہو اور میں تمہارا آقا۔ میں جو حکم دوں گا تمہیں تعمیل کرنی ہوگی، بدلے میں تم جو چاہو گی حاصل کر سکو گی۔ اس لڑکی نے جس کا نام نبیہہ تھا اس بات میں سر ہلایا اور اس کا ہونے والا شوہر اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، ڈارلنگ، تمہیں یہ ڈریسنگ ٹیبل پسند ہے؟ لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے چہرے پر بھی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ دراصل آسیبی آئینہ پہلے بھی بہت سے لوگوں کی جان لے چکا تھا۔ اس کو ختم کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اس کے غلام کو۔ ثنا سے یہاں پر غلطی یہ ہو گئی کہ اس نے وہ خنجر نائلہ کو دے مارا۔ اصل میں تو اسے وہ خنجر آئینے کے سینے میں کھونپنا تھا، جس سے نائلہ بھی اس کے سحر سے نکل سکتی تھی، کیونکہ نائلہ تو اس کی غلام بن چکی تھی۔ اس مقدس خنجر سے آئینے پر وار کرنا اس کی موت ہو سکتا تھا، لیکن یہ ہوا نہیں۔ نہ جانے کب یہ آئینہ ختم ہوگا اور کب نائلہ کی طرح بہت سی بے گناہ روحوں کو سکون ملے گا۔ اپنے گھر میں دیکھیے، کہیں وہ آئینہ آپ کے گھر میں تو موجود نہیں ہے۔